बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, असल मुजरिम, असल साजिश के किरदार मैं इस वीडियो के एंड तक आपको उन तक पहुंचा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास कुछ सवालात हैं और कुछ जवाबात हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूं साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब की। 1951 यानी लियाकत अली खान की शहादत, 1971 जुल्फकार अली भुट्टो को अदालती तौर पे कत्ल किया गया, 2007 बेनजीर को इसी तरह कत्ल किया गया और 2022 इमरान खान शुड बी सेंट टू पॉलिटिकल ऑब्लिवियन, या इमरान खान को सियासी तौर पे गुमनामी की तरफ धकेला जाएगा। और अगर ये ना किया जा सका तो इमरान खान का मरना जरूरी है। वो ये कहते हैं कि ये फैसला हो गया, ये हुक्मनामा है 2022 का, इमरान खान को सियासी तौर पे खत्म करो, अगर ये नहीं हो सकता तो इसे मार दिया जाए। ये एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल बात कर रहे हैं, हारून असलम साहब। तो ये कोई आम एरा गैरा नत्थु खैरा बात नहीं कर रहा। प्लान यही है कि इमरान खान को 2022 में ही ठिकाने लगाना है। जैसे बेनजीर के खिलाफ प्लान बना था तो एक हमला अक्टूबर में किया गया था और फिर 27 दिसंबर को किया गया था, अगला साल नहीं चढ़ने दिया गया था। ये सिमिलर प्लान है। अब एक कॉम्प्लेक्स स्टाइल अटैक का खतरा है जिसमें गोलियां भी चलाई जाती हैं, स्नाइपर भी हमला करता है और धमाका भी किया जाता है। इसका खतरा और खदशा मौजूद है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ और रखने लगा हूं। पहले आपको, बल्कि मेरे पास कुछ सवालात हैं जिनको बताने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। ये नाज़रीन, लियाकत अली खान को जब शहीद किया गया तो जो FIR दर्ज हुई वो आपके सामने है, और ये FIR है जो इमरान खान पर हमला हुआ कातिलाना तो उसकी है। मैं आपको ये दोनों FIR का जो सम अप करके बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये एक ही बंदे ने किए हैं दोनों FIR। तो आप पहुंच जाएंगे फौरन उन कातिलों तक जिन्होंने लियाकत अली खान को मरवाया था और जो इमरान खान को मरवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम पहले लियाकत अली खान की FIR है, इसका जायजा लेते हैं। पहली चीज जिन मुमासलत है वो यहां देखते हैं। कार्रवाई मुतल्लिका तफ्तीश अगर इत्तला दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ हुआ हो तो इसकी वजह बयान की जाए। लिखा हुआ है मनजानिब पुलिस कोई तवक्कुफ नहीं हुआ, यानी पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई वक्फा नहीं आया, सीधी सीधी FIR स्ट्रेट अवे दर्ज हो गई थी। ये अब मैं आपको इमरान खान की FIR दिखाता हूं। ये FIR 4 दिन बाद होती है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है कि कार्रवाई से मुतालिक अगर इतला दर्ज करने में कुछ वक्फा हुआ तो उसकी वजह बयान करें। लिखा हुआ बिला तवक्कुफ, यानी कोई वक्फा नहीं हुआ। ये FIR 96 घंटों के बाद, 96 घंटे क्या 100 से ज्यादा घंटे गुजर गए थे उसके बाद रजिस्टर हुई है, लेकिन लिखा हुआ FIR में कि कोई वक्फा नहीं हुआ, यानी फौरी तौर पे दर्ज की गई है। ये पहला झूठ। मैं आपको कुछ और मुमासलत भी दिखाता हूं, ये यहां बात खत्म नहीं हो जाएगी। आप चलते हैं FIR के मतन की तरफ। कहते हैं जी कि सब इंस्पेक्टर इशरत हुसैन जो है, अब यहां पे एक सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में ये FIR दर्ज हुई है। ठीक है जी, अब आपको इमरान खान की FIR दिखाता हूं। तो नाजरीन, ये भी FIR दर्ज हुई है एक सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। तो ये दो चीजें मैंने आपको सिमिलर बता दी हैं। आज शाम को जब ऑनरेबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खान लियाकत अली खान कंपनी बाग में रावलपिंडी पब्लिक को एक जलसा आम में खिताब करने को थे और तकरीर मुश्किल शुरू ही की थी कि एक शख्स ने जो कि डाइस पर सामने बैठा था पिस्तौल से 2-3 फायर किए, आप जख्मी होकर स्टेज पर गिर गए और फिर उसके बाद पब्लिक टूट पड़ी और उसको मौके पर ही मार दिया गया। अब आप इमरान खान के केस की FIR जो जाली दर्ज की गई है वो जरा पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है कि चेयरमैन इमरान खान कंटेनर पर हमरा दीगर कायदीन और दौरान PTI कंटेनर सवार थे, अवाम उन्नास पैदल गाड़ियों पर थे और जब वो इस जगह पर पहुंचे तो एक नामालूम शख्स जिसका नाम बाद में नवीद वल्द बशीर, उसने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जुलूस में शामिल मौजम वल्द नवाज मतलब वो दम तोड़ गया और बाकी इमरान खान और फलां पर फायरिंग हुई, जिसको हसन इब्तिसाम ने मौके पर उसकी फायरिंग को रोकने की कोशिश की, पकड़ने की, और वो मजीद फायर ना कर सका। बिल्कुल सिमिलर वहां भी कहा कि सामने एक बंदा था, उसने पिस्तौल से फायरिंग की, लोग उस पर टूट पड़े और उसे मार दिया। यहां पे FIR दर्ज हो रही है कि एक बंदा था जिसने बाएं जानिब से फायरिंग की, उस पर इब्तिसाम नामी बंदा झपट पड़ा, मजीद फायरिंग नहीं कर सका और उसकी वजह से लोग जख्मी हुए और बाद में उसे पकड़ लिया गया। बिल्कुल सेम FIR है, हू बहू, उसमें कोई फर्क नहीं डाला कि हाँ लियाकत अली खान था कि वो अकेले शहीद हुए थे और इमरान खान पर जब हमला हुआ तो कई और लोगों को भी गोलियां क्योंकि लगी हैं, नीचे भी एक बंदा शहीद हुआ है, कंटेनर के ऊपर कई लोग शहीद हुए हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क है। अब ये जरा एक और चीज चेक करें, तब भी एक ही पिस्तौल था, ये चेक कर लें। ये लिखा हुआ है जी कि अबव FIR ऑफ लियाकत अली खान असैसिनेशन बिलो जर्मन माउजर विद विच असैसिनेटेड, ये वो पिस्तौल था। और अब इमरान खान के खिलाफ ग्लॉक 19 इस्तेमाल हुआ है, वो भी एक पिस्तौल है।
یہ کہا جا رہا ہے مطلب ان کی طرف سے. سو بالکل پلاٹ ایک ہے. اگر آپ لیاقت علی خان کے قاتلوں کو نہیں نہ پکڑ سکے, پکڑے عمران خان کے قاتل بھی نہیں جائیں گے. لیکن ایک بندے نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پلیز, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وقت ضائع ہوگا, لیکن اگر آپ یہ بات سنیں گے نہیں تو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آ سکے گا کہ اصل قاتل کون ہے. تو میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں, پلیز یہ سنیے گا. ایک جانب اس بات پر معترض ہیں کہ عمران خان بغیر کسی ثبوت کے 3 عام شخصیات پہ FIR کیوں درج کروا رہا ہے. ساتھ وہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد الزام لگایا جا سکتا ہے. FIR تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے جو کوئی بھی شہری ہر اس شخص پر درج کروا سکتا ہے جس پر اسے شک ہو. FIR تو پہلی بنیادی انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, لہٰذا یہ کہنا کہ بغیر ثبوتوں کے FIR درج کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اس سے بڑا مذاق یا جہلیت کیا ہو سکتی ہے. اور پھر FIR درج ہونے کے بعد ہی تحقیقات ہوتی ہیں, اور یہ محترم FIR کی مخالفت کر کے تحقیقات کا لولی پاپ دے رہے ہیں. حضور کون سی تحقیقات؟ کروڑوں عوام کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو بھرے جلسے میں سٹیج پر گولی مار دی گئی, 68 سال گزر گئے, کتنی تحقیقات ہوئیں, آج تک قاتلوں کا پتہ چلا؟ کروڑوں عوام کی منتخب لیڈر اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو عوام کے بیچ اور میڈیا کے سامنے گولی مار دی گئی, 14 سال گزر گئے, کئی تحقیقاتی کمیٹیاں بیٹھیں, قاتلوں کا پتہ چلا؟ قوم کے سب سے مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک بوگس کیس میں تختدار پر لٹکا دیا گیا, 43 سال گزر گئے, کئی تحقیقاتی رپورٹ آئیں, لیکن 4 دہائیوں بعد بھی کیا قاتلوں کا پتہ چلا؟ ملک کے حاضر سروس آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے ہیلی کاپٹر میں ہوئے دھماکے میں کور کمانڈر کے ساتھ چتھڑے اڑ گئے, کئی تحقیقاتی کمیشن بنے, 34 سال گزر گئے, قاتلوں کا کیا پتہ چلا؟ ہمارے ملک کے ٹکڑے ہو گئے, 90,000 سپاہی قیدی ہو گئے, لیکن حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج بھی کئی الماریوں میں دبی ہوئی ہے. پاناما لیکس کا والیوم 10 پچھلے 6 سالوں سے کئی بڑے تالوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جب اتنے ہائی پروفائل کیسز میں آج تک پیش رفت نہیں ہو سکی تو آپ ہمیں تحقیقات سمجھا رہے ہیں, اور وہ بھی FIR درج کیے بغیر. ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ حملہ آور کون ہے, یہ بھی جانتے ہیں کہ تحقیقات نہیں ہوگی. عمران خان تو FIR کا مطالبہ کر کے صرف قوم کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کیسے طاقتور آج بھی قانون سے اوپر ہے. وہ اس سسٹم کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے سابق وزیر اعظم اپنے اوپر ہوئی قاتلانہ حملے کی FIR تک درج نہیں کروا سکتا. عمران خان بیوروکریسی پہ دباؤ دکھانا چاہتے ہیں, عمران خان عدلیہ کی بے بسی دکھانا چاہتے ہیں, عمران خان میڈیا پہ کنٹرول دکھانا چاہتے ہیں, ورنہ حملہ آوروں کو تو پوری قوم جانتی ہے. سب جانتے ہیں کہ کون اس سب کے پیچھے ہے, عمران خان پہ حملہ کس نے کروایا. ناظرین, یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ عمران خان کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑا زبردست طریقے سے ایپٹلی بیان کیا گیا تھا, مجھے بھی اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے یہ ساری باتیں کرنے میں. امید ہے آپ سب نے یہ سنا ہوگا. اب آپ کو کچھ چیزیں اور دکھانے لگا ہوں, بلکہ کچھ سوالات کرنے لگا ہوں. یہ سوالات ہیں, بہت پرٹیننٹ کوسچنز ہیں, یہ بتا دیں گے کہ اس قتل کی سازش کے پیچھے کون ہے. اگر ان سوالوں کے جوابات آپ ڈھونڈ لیں, آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں. وہ کون تھا جس نے وقار ستی کو وہ ویڈیو فراہم کی, ایک اسپیشل ویڈیو جو بنائی گئی تھی اسپیشل اس مقصد کے لیے, جس کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ عمران خان نے مذہب کی توہین کی ہے. وہ کون تھا جس نے وقار ستی کو یہ ویڈیو دی, اس نے پوسٹ کی اور اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہوئی. حملہ آور کو کس نے پولیس اسٹیشن سے نکال کے ایک نامعلوم جگہ پہ جا کے دوسری ویڈیو بنوائی, وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے حملہ آور کی پہلی ویڈیو بنا کے میڈیا پہ لیک کی, وہ کون تھا؟ اس کے بعد وہ کون تھا جس نے دوسرے حملہ آور کو غائب کیا ہوا ہے؟ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ دوسرا برس بھی چلا تھا, جبکہ پہلا والا فوراً نیوٹرلائز ہو گیا تھا. ابتسام نے فوراً اس کو پکڑ لیا تھا پہلا برس چلاتے ہوئے. وہ خود اقرار کر چکا ہے کہ میری صرف 7-8 گولیاں چلی تھیں. 7-8 گولیوں سے 14 بندے زخمی نہیں ہوتے, ایک شہید نہیں ہو جاتا. تو وہ کون ہے جس نے جو دوسرا بندہ تھا اسے غائب کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ وہ کون تھا جو ارشد شریف کو دھمکیاں دے رہا تھا پاکستان میں؟ وہ کون تھا جس نے دبئی میں جا کے ارشد شریف کے لیے زمین تنگ کی تھی؟ وہ کون تھا جس نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ کینیا کی پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے, ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے؟ اور پورے میڈیا کو کس نے یہ بیانیہ واٹس ایپ کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ کیونکہ آج رانا ثناء اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں تھا بلکہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. تو وہ کون تھا جس نے آتے ہی پہلے یہ بیانیہ بنایا تھا اور چھپانے کی کوشش کی تھی؟ اور جب بات نہیں چھپی اور جب کینیا پولیس کا کلر سکواڈ جو ہے اس کی بات نہیں مانی گئی, تو کون ہے جو اب بیانیہ بدل کے یہ پن کرنا چاہتا ہے سلمان اقبال کے اوپر اور باقی اور لوگوں کے اوپر؟ اگر آپ کا اس کیس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ آپ کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے ان کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیں. اتنی تو آپ کی کیپیسٹی ہے نا. اگر آپ کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ارشد شریف کو جو دھمکیاں دے رہا تھا, اگر وہ آپ نہیں ہیں تو اس بندے کو پکڑ کے ہمارے سامنے لا کے رکھ دیں. اگر آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ارشد شریف کو جس نے دبئی سے نکالا تھا اس بندے کو لا کے ہمارے سامنے رکھ دیں کہ اس نے دبئی کی اتھارٹیز سے بات کی تھی, یہ اس کے ثبوت ہیں اور اس وجہ سے ارشد شریف کو جانا پڑا تھا. اگر وقار ستی کو ویڈیو آپ نے نہیں دی
تو جس نے دی ہے اس بندے کو لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیں. پولیس اسٹیشن میں جس نے ویڈیو بنائی اس حملہ آور کی، اگر وہ آپ نہیں ہے تو اس بندے کو لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیں جس نے بنائی ہے. جس نے ایک نامعلوم کمرے میں اس حملہ آور کی دوسری ویڈیو بنائی، اگر وہ آپ نہیں ہے تو اس بندے کو لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیں جس نے وہ بنائی ہے. اگر آپ ایف آئی آر ہونے سے نہیں روک رہے اور آپ قانون سے بالادست نہیں ہیں تو جو روک رہا ہے اس کو لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیں. اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی قانونی ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہے اور اگر وہ آپ نہیں ہیں تو جو روک رہا ہے اس کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیں. سوالات اور بھی بہت ہیں، پوچھنے پہ مجبور نہ کریں. عوام کے سامنے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا ورنہ عوام مزید ریٹیلیٹ کرے گی. ان سوالوں کا جواب آپ سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور ان سوالوں کا جواب میں سب کچھ ہے. امیجن کریں کہ ایک بندے نے آ کے پریس کانفرنس کی، ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی ابھی دفنائی نہیں گئی تھی. ڈیڈ باڈی نہیں کہنا چاہیے، شہید تو زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک سپرد خاک نہیں کیا گیا تھا. تو آ کے بتا رہے تھے کہ کینیا کی پولیس تو کہہ رہی ہے کہ وہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب کے خود کہہ رہے ہیں آ کے وزیر داخلہ کہ وہ تو قتل ہوا تھا. اب خود جو ہے وہ رپورٹ نہیں دی جا رہی. پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کی، وہ کون ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ ارشد شریف کی والدہ کو حوالے کرنے میں؟ حسین یہ سارے سوالوں کا جواب بالکل کلیئر ہے. ایک پیٹرن ہے جیسے عمران خان کے خلاف پورا بنایا گیا تھا اور عمران خان نے تعریف کی ہے سعد رضوی کی. دیکھیں جب تک کوئی چابی والا کھلونا رہے گا اعتراض رہے گا، لیکن سعد رضوی نے میرے خیال میں زندگی میں پہلا عقل کا کام کیا ہے کہ خود کو فوراً ڈسٹنس کیا ہے جو قاتل کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ جی انتہا پسند جماعت کا ہے، مذہبی، یہ کوئی جنونی ہے، اس نے ان کے خطاب سنے تھے، تقریریں سنی تھیں تو اس وجہ سے یہ ایسے ہوا ہے. انہوں نے فوراً کہا جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ عقل کی بات کی ہے، اس کی ہم تعریف کریں گے. آپ عقل و شعور سے چلیں، آپ طاقتور لوگوں کے چابی والے کھلونے نہ بنے تو آپ سیاست کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اپنے پل بوتے پہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے سیاست کریں، آپ ٹف ٹائم دیں سب کو، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن چابی والا کھلونا نہ بنے. تو یہ ایک اچھا آغاز ہے. عمران خان نے بھی اس کی تعریف کی ہے کہ سعد رضوی نے بہت احسن اقدام کیا ہے جو خود کو فوراً دور کر لیا ہے اس حملہ آور سے، ورنہ تو انہی کے متھے لگانا تھا. ایک سازش ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف اور تحریک لبیک کے لوگوں کو سڑکوں پہ لڑوا دیا جائے. عمران خان شہید ہو جاتے، اگر ہو جاتے تو یہ بیان اس نے دینا تھا اور اس سے زیادہ اس نے ٹی ایل پی کا نام لگانا تھا کہ میں نے انہی کے بیانات سنے، انہی کے میں اس سے ہوا کہ یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، اور پھر تحریک انصاف کے ورکر کو غصہ، ادھر سے دوسری طرف سے ریٹیلیشن، اور سڑکوں پہ خون خرابہ ہوتا اور پھر کسی تیسری قوت کو آ کے یہاں پہ کنٹرول کرنے کا موقع مل جاتا. یہ سارا پلان تھا جس کو اللہ پاک نے ناکام بنایا، اور دنیا میں بھی جو لوگ کچھ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کچھ عقل کا مظاہرہ کیا جو زبردست بات ہے. اعتزاز احسن سے عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان نے ان سے ملاقات میں ظاہر ہے کہ اپنے کیس کے معاملے سے قانونی معاملات کو ڈسکس کرنے کی جو ہے وہ ظاہر کوشش کی ہوگی. یہ دیکھ لیں، یہ ملاقات کا آپ کو تصویر بھی دکھا رہا ہوں. تو یہ کی گئی ہے. اعزاز احسن نے ظاہر قانونی کچھ مشورہ دیا ہوگا کہ ایف آئی آر آپ کس طرح کی درج کر سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے عمران خان نے ظاہر مشاورت کی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے کافی ساری چیزیں رکھ دی ہیں، آپ صرف جواب دے دیں کہ وہ کون تھا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.